15 साल की उम्र में फातिमा के बाबा वफात पा गए। बाबा के जाने के बाद जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी। काफी दुख दर्द सहे छोटी सी उम्र में ही फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर की हो जाएगी, चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उसमें ना पसंद पूछी गई ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फर्ज निभाया गया। वो 18 साल की हो चुकी थी। शादी की पहली रात फातिमा अपने हमसफर के पास बैठी नजरें झुकाए हुई थी। शोहर का नाम आफताब था। शोहर बोला, फातिमा बात साफ सी है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले। मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशे ना करना। फातिमा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी मैं शिकायत का मौका ना दूंगी। वो रात गुजरी, जिंदगी का सफर शुरू हुआ। सास बोली, चल लड़की अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अम्मी जी, मैं खाना बना दिया करूंगी। फातिमा अभी छोटी सी तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी आन पड़ी थी कंधों पे। सारी फैमिली इकट्ठी थी, घर के कोई 20 अफराद थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन औरत को करना पड़ता है, औरत को सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है, वो किसी मर्द की तरह रौब डाल नहीं सकती। औरत को हर मरहले से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कोई 10 किलो सब्जी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर फातिमा सोच में गुम हो गई। इतनी सब्जी कब काटूंगी, कब पकाऊंगी। खैर हिम्मत की, सब्जी काट ली, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी, इतने में सास ने आवाज दी, फातिमा मेरे वास्ते चाय का कप तो बना दे, मेरा सर दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी हो गई है मुझे। फातिमा ने हाँ में सर हिलाया, जी अम्मी मैं कर देती हूँ। दूसरे चूल्हे पे चाय बनाने लगी। बेदिहानी में हाथ जल गया। ज्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज्यादा थी। चाय बना के सास को चारपाई पे पेश की। इतने में जेठानी बोली, फातिमा बहन जल्दी रोटियां बना लो, तुम्हारा भाई आता होगा, उनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। और फातिमा जल्दी से किचन में गई। सब्जी तैयार हो गई। 7:40 रोटियां बना ली थी। थकन से बुरा हाल था, रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ सुर्ख हो चुके थे। जल्दी से उठी, अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था, आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। उठी, मुंह हाथ धोया, किचन में गई। ना रोटी बची थी ना कोई सब्जी, सबने खाना खा लिया था। जेठानी को आवाज दी, भाभी खाना नहीं बचा क्या? जेठानी आराम से बोली, फातिमा थोड़ी सी सब्जी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रख दी है, और कुछ तुम्हारा शोहर काम से आएगा उसके लिए। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। फातिमा खामोशी से किचन में चली गई। फातिमा की आंखों में आंसू थे। ना जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पे चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब कुछ पकाने की हिम्मत भी न थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी हुई है, चाय में डुबो कर खाने लगी। वो थकन से बहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शोहर घर आया, देखा फातिमा लेटी हुई है। फातिमा को आवाज दी, फातिमा उठो, बस सोई ही रहती हो, ये लो मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन कढ़ाई बना कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द बेतहाशा था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफताब, आप बैठे, मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से आफताब के लिए चिकन कढ़ाई बनाई, आफताब के सामने लाकर रख दी और पास बैठ गई। आफताब खाना खाने लगा। फिर बोली, आफताब आज सबके लिए खाना मैंने बनाया था, ये देखे हाथ भी जल गया। आफताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, फातिमा को बोलो बर्तन धो दे। फातिमा खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज उसका दिल चीर गए थे। फातिमा को एक बार उसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देती है। उठी, किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफताब ने आवाज दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना दो। फातिमा ने चाय बना कर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान उसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना। औरत को घर बसाना होता है, वो कभी रुस्वा होना नहीं चाहती। वो जहन्नुम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी फातिमा पर होती। वो तो एक नौकरानी सी बन चुकी थी, एक मशीन जो सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर कभी सास की बातें सुनती, कभी देवर जेठ की, कभी शोहर की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताना देती। फातिमा एक दिन बोली, अम्मी आप क्यों मुझे ताने देती हैं, औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी, वो जिसे अता करे। सास गुस्से से बोली, तेरी नियत ही नहीं है, आजकल की लड़कियां तो बस फैशन पे जोर देती हैं, चल जा बकवास न कर, खाना बना जाकर।
وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ اللہ جی میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ پر رحم کریں۔ رات کو جب آفتاب گھر آیا تو ماں نے کہا جا اپنی بیوی کو کسی حکیم کو دکھا، کب تک اس بانجھ کو پالتا رہے گا؟ آج دیکھو ذرا کیسے بحث کر رہی تھی میرے ساتھ۔ آفتاب کی مردانگی جاگی۔ امی آپ سے بدتمیزی کی ہے کیا فاطمہ نے؟ ماں بولی بدتمیزی اور کیا بدتمیزی کرنی ہے، ہر بات کا پلٹ کر تو جواب دیتی ہے۔ آفتاب بہت غصے میں تھا، کمرے میں گیا، دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اب تم کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ آفتاب کے سینے سے لگ گئی۔ آفتاب میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ اولاد نہیں ہو رہی، میں بھی انسان ہی ہوں نا، مجھے کیوں تانے دیے جاتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ آفتاب تم یہاں جس حکیم ڈاکٹر کے پاس چاہے لے جاؤ مجھے۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آفتاب تسلی دینے کی بجائے کہنے لگا وہ تو لے کر جانا ہی پڑے گا، پتہ نہیں کیا تماشے ہیں تمہارے، اور امی کے سامنے بکواس نہ کیا کرو، سمجھی؟ امی بتا رہی تھی مجھے تم ہر بات کا جواب دیتی ہو۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آفتاب کیوں کرتے ہو ایسا؟ میں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں ہی غلط لگتی ہوں؟ وہ لیٹ گئی۔ آفتاب اٹھا، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تم بکواس کرتی رہو۔ رات کے 12 بجے فاطمہ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا شدت کا بخار تھا کہ اس پر نیند بے ہوشی طاری تھی۔ آفتاب دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ صبح ہوئی، بخار سے بے حال ناشتہ بنانے لگی۔ آفتاب کام پہ جانے لگا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ آفتاب ہمت نہیں ہے مجھ میں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بہت بخار ہے۔ آفتاب منہ بنا کر بولا ڈرامے نہ کرو، جاؤ گولی کھا لو جا کر چائے کے ساتھ۔ فاطمہ اداس تھی، یہ کیسا ہم سفر ہے، میں کیا ہوں اس کے لیے، میری کیا اہمیت، میں انسان ہوں بھی یا نہیں؟ کبھی محبت سے بات نہیں کرتا آفتاب مجھ سے۔ پھر ساس فوت ہو گئی، گھر کا بٹوارا ہوا، سب الگ الگ ہو گئے۔ ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ اب میرا آفتاب بدل جائے گا، اب میری فکر کرے گا، اب میرا خیال رکھے گا، لیکن وہ بالکل کنارہ کرنے لگا۔ صبح ناشتہ کرتا اور کام پر چلا جاتا، رات کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ اس کا یہ رویہ فاطمہ کی جان نکال رہا تھا۔ فاطمہ ایک دن پاس بیٹھی بولی آفتاب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آفتاب لیٹا ہوا تھا، وہ قدموں پر اپنا سر رکھ کر بولی آفتاب بہت درد ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہیں ہوتے ہیں، میں آپ کے قدموں پہ اپنی سانسیں وار دوں، میری جان کچھ تو بولیں، آپ جیسا کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے مسکرا کر پکارا کرو، میرا حال پوچھا کرو، میرا دن کیسا گزرا پوچھا کرو، بس چند لمحے محبت کے بول دیا کرو، میں راضی ہو جاؤں گی۔ آفتاب کروٹ بدل کر بولا فاطمہ سو جا یار، میرا دماغ نہ خراب کر، تم کو تو بس اپنے رونے پڑے رہتے ہیں۔ فاطمہ قدموں کو چومتی رہی۔ آفتاب پلیز سمجھو نا میری تکلیف کو، آنسو کا جیسے سمندر امڑایا ہو۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی، لیکن آفتاب کی بے رخی بڑھتی ہی گئی۔ فاطمہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹرز نے بتایا فاطمہ بالکل ٹھیک ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 2 اجنبی سے ہونے لگے۔ آفتاب خاموش رہتا، فاطمہ کو نہ کوئی شاپنگ کرواتا، نہ کوئی خوشی کے دن محبت سے بات کرتا۔ فاطمہ گھر بسانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی جو آفتاب کہتا، جتنا جھکاتا جھک جاتی، لیکن آفتاب کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ فاطمہ نے رونا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئی، پاؤں بھی پکڑ کر دیکھ لیے، ہاتھ بھی جوڑ لیے، معافی بھی مانگ لی، بھیک بھی مانگ لی، سجدہ بھی کر لیا، چیخ چیخ کر رو بھی لی، اللہ سے رحم کی دعا بھی مانگ لی، سب کچھ رائے گاہ ہی گیا۔ وہ اپنے دل کا حال سنانا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی میرے سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہیں، میری بھی خواہشات، میری بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، لیکن جو ہم سفر تھا وہ تو بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ پھر آخر جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی۔ پھر ایک اور مرد زندگی میں آیا، نہ جانے کیسے اس سے بات شروع ہوئی اور اس کی باتوں میں اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ فاطمہ نے آفتاب سے چھپ کر اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکا ہینڈسم، نوجوان، خوبصورت تھا۔ وہ فاطمہ سے بات کرتا، فاطمہ اسے بتاتی میں تھک جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں سارا دن اکیلی گھر میں۔ احمد محبت بھری باتیں کرتا، فاطمہ کو اپنے دل کا حال سنانے والا مل گیا، دوستی محبت میں بدل گئی۔ فاطمہ بہت خوش ہوتی تھی احمد سے بات کر کے، احمد اسے وقت دیتا، اس کا حال پوچھتا، اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا، وہ دونوں بے حد قریب ہوتے گئے۔ فاطمہ کہاں جانتی تھی کسی اجنبی کے ساتھ یہ گندا رشتہ بنانا، لیکن آخر کب تک برداشت کر سکتی تھی؟ آج 10 سال ہو گئے تھے اسے آفتاب کی بے رخیاں سہتے ہوئے۔ کیا کچھ نہ کیا تھا اس نے آفتاب کی خاطر، لیکن آفتاب کے پاس کہنے کے لیے 2 محبت بھرے جملے بھی نہ تھے۔ فاطمہ احمد کے ساتھ اٹیچ ہوتی گئی۔ احمد بھی تو آخر ایک مرد تھا نا، اسے ٹائم پاس کے لیے ایک لڑکی مل گئی تھی جو خود اس کی آغوش میں آ گئی۔ احمد جب فاطمہ سے باتیں کرتا تو اسے یقین دلاتا میری جان میں ہوں تمہارے ساتھ، شوہر نہیں ساتھ نبھاتا تو دفع کرو اسے۔
فاطمہ حالات کی ستائی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ وہ اب بھی چاہتی تھی آفتاب مجھے سینے سے لگا لے، میں اس گندگی سے نکل جاؤں، لیکن آفتاب کو پرواہ کہاں تھی۔ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے فون کیا۔ احمد بولا، اوے سب خاموش ہو جاؤ، میری گرل فرینڈ کا فون آیا ہے۔ ایک دوست بولا، احمد اس کو بول 3,000 دے، اس سے پیسے مانگ۔ احمد بولا، اچھا کوئی نہیں بولے گا۔ ہیڈ فون دوسرے دوست نے بھی کان کے ساتھ لگایا۔ فاطمہ میری جان تم کو ہی یاد کر رہا تھا۔ فاطمہ مسکرائی، میری شہزادے کیوں یاد کر رہے تھے؟ احمد نے دوست کو آنکھ ماری، بولا یار تھوڑی سی پریشانی ہے۔ فاطمہ پیار سے بولی، احمد کیسی پریشانی؟ احمد بولا، یار فاطمہ مجھے 3,000 چاہیے، ضرورت ہے بہت زیادہ۔ فاطمہ احمد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بولی میری جان میں بھیج دوں گی ایزی پیسہ۔ فون بند ہوا، سب دوست ہنسنے لگے۔ ایک بولا، یار دکھا تو صحیح کمپنی ہے کیسی؟ احمد غصے میں بولا، میری گرل فرینڈ ہے سمجھے، کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ احمد نے فاطمہ کو تصاویر دوستوں کو دکھانا شروع کی۔ ایک بولا، یار نصیب والا ہے، اتنی پیاری لڑکی سیٹ کر لی، اس کو بولنا اپنی برہنہ تصاویر بھی بھیجے۔ احمد ہلکا سا مسکرایا، دوست سمجھ گئے، بہت کمینہ ہے تو، کتے اکیلا اکیلا مزے لیتا ہے۔ فاطمہ بیچاری سب دھوکے سے بے خبر۔ آفتاب نے منہ موڑا تو ایک درندے کے ہاتھ لگ گئی۔ احمد پیسے مانگتا، پیسے دے دیتی، احمد جو کہتا کرتی۔ فاطمہ کو احمد کی عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی آفتاب کو دھوکہ دینا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال دو، میں اس گندگی میں دھستی جا رہی ہوں۔ احمد خوب کھیل رہا تھا اس کے ساتھ۔ پھر ایک دن آفتاب کو پتا چل گیا فاطمہ کا چکر ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ آفتاب کی غیرت جاگ اٹھی، کام سے گھر آیا، فاطمہ کو بخار تھا بہت تیز، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، فاطمہ کو مارنے لگا۔ حرام زادی، شرم نہیں آئی تم کو یہ حرکت کرتے ہوئے؟ بلا اپنے یار کو، لے جائے تجھے آ کر ادھر سے۔ احمد اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار فاطمہ سے اب دل بھر گیا ہے، اب اسے جان چھڑوانی ہے۔ آفتاب گالیاں دیتا ہوا اس پر تشدد کر رہا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے ہر زخم سہتی رہی۔ جب ڈنڈا ٹوٹ گیا، جسم لہو میں ڈوب گیا، فاطمہ نے نگاہیں اٹھا کر آفتاب کو دیکھنے لگی۔ آفتاب تھک گئے ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر گئی، بہت خون بہہ رہا تھا۔ فاطمہ آفتاب کے قدموں میں گر گئی۔ آفتاب مجھے پتا ہے میں تمہارے لیے تمہارے پاؤں کی جوتی ہوں، میری جگہ تو آپ کے قدموں میں بھی نہیں ہے۔ آفتاب میں تو وہ بد نصیب ہوں جس کو کبھی اپنایا ہی نہیں گیا۔ آفتاب مجھے آگ لگا کر جلا دے۔ آفتاب آج پہلی بار فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آفتاب صرف آپ سے وقت مانگتی تھی، میں کب بڑی بڑی خواہشیں کرتی تھی۔ آفتاب اتنے سال میں انتظار کرتی رہی ہوں تمہارا، کبھی تو مجھے سینے سے لگاؤ گے، کبھی تو مجھے سمجھو گے۔ آفتاب میں عورت ہوں نا، طلاق لے کر پارسا رہ کر معاشرے میں نہیں جی سکتی تھی، میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس بیٹھ کر کبھی پوچھا فاطمہ کیا چاہیے، کیا چاہتی ہوں میں؟ آفتاب میں تو تمہاری زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں، میں تو بس کچھ لمحوں کی پیاسی تھی۔ مر تو میں اسے دن گئی تھی جب میں نے تم سے بے وفائی کی، کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی۔ آفتاب میری کیا اوقات بھلا، اگر سوچو تو میری قبر پر آ کر بتانا مجھے کتنا تڑپایا تھا تم نے، آخر میں کیوں کسی اور مرد کی طرف گئی تھی، یہ بھی بتانا مجھے۔ آفتاب ہاتھ جوڑتی ہوں، بس آخری بار مجھے اپنا کہہ کر پکارو، مجھے کہو فاطمہ میری جان، فکر کرتا ہوں تمہاری، مجھے سینے سے لگا لو۔ آفتاب، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آفتاب کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا اس کی بے رخی نے کتنا درد دیا فاطمہ کو۔ چیخ کر روتے ہوئے فاطمہ کو سینے سے لگایا، ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں علاج شروع کر دیا۔ آفتاب وہ لمحے یاد کر رہا تھا جب وہ بھیک مانگتی تھی، آفتاب مجھ سے پیار سے بات کیا کرو، مجھے وقت دیا کرو، میرے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو۔ آفتاب زمین پہ بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اے اللہ میری فاطمہ کو مجھ سے دور نہ کرنا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میری فاطمہ کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے بتایا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ فاطمہ نے آنکھ کھولی، سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ فاطمہ نے ہونٹ ہلائے۔ آفتاب۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر ماتھے پہ بوسہ کیا، ہاتھ چومے، میری جان تمہارا آفتاب اب تمہارے پاس ہے، دیکھو ذرا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی فاطمہ کے چہرے پہ۔ آفتاب نے ہاتھ پکڑ کر چوما، سینے سے لگایا۔ آفتاب نے وعدہ کیا، فاطمہ بہت خیال رکھوں گا اب تمہارا۔ دونوں میں محبت، احساس، فکر بڑھنے لگی۔ ان کی محبت پہ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب جینے لگے، ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ عورت بہت بے بس ہوتی ہے، تم مرد اسے وقت بھی نہ دو گے، وہ کچھ حق جتا کر خاموش ہو جاتی ہے، وہ اپنا پیار، اپنا فرض نبھاتی رہتی ہے۔ اپنی ہمسفر کے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو، اس سے مسکرا کر بات کیا کرو۔ وہ کب بھلا چاہتی ہے سونے چاندی کے محل، بس اپنے ہمسفر کے دو پیار بھرے الفاظ پہ سب شکوے گلے ختم کر دیتی ہے۔
میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات اس نے مجھ پر بہت بعد میں ظاہر کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شہزاد نہ صرف ایک بیوی کا شوہر تھا بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ جب رسوائی کے افسانے زبان زد عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا یہ حل ہے کہ تم کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم پیسے انداز کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اوپر ہی اوپر لے جانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اسے یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اسے سوچ میں گزر گئے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داد ہے کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی اور سے شادی کا بندھن باندھنے کا خیال بھی نہ آیا۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی؟ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا پوری ہو گئی تھی۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ حالانکہ شہزاد معاشی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتا تھا۔ جب میں نے بار بار اسے یہ بات دلائی تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں جو خالی پڑا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ اس نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتا تھا۔ والدین کے گھر میں تو تنہائی نہیں تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھے وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ کرنے پر وہ یہی کہتا کہ بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو بھی فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ وہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھینچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تڑک کر جواب دیتے کہ بس منہ تکتی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو تسلیاں بھی دیا کرتے کہ شب و روز تیرے لیے گھر بنانے کی فکر رہتی ہے۔ سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر میں پڑی رہو گی۔ تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ تم نے ہی تو مجھے نئے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار مکان شروع کروا دوں گا۔ میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چھپ کر ایک کوٹھی تعمیر کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی بنوا رہا ہے اور شاید سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتا رہا تاکہ مجھے زیادہ خوشی ہو، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے مجھے بتائی۔
یہ جان کر میرے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ ساتھ رہی، اپنی جوانی کی قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے، اور اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب ان کی چھوٹی سی دکان تھی تو انہوں نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر ان کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور جب خدا نے انہیں اچھے دن دکھائے تو انہوں نے میرے نصیب پر کالک مل دی، میرا حق بھی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا، جس کی جھولی تو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ تعلق کیوں بڑھایا، اور یوں جو کچھ بھی اس نے مجھے دینا تھا وہ یہ کہہ کر اپنی پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اس کا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کچھ جو ہوا میرے اپنے ہی فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی، میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ انہوں نے کہا تم بیمار ہو، اکیلی کیسی رہو گی، چلو میں تمہیں تمہارے میکے لے چلتا ہوں، وہاں تمہارا خیال رکھنے والا تو کوئی تو ہوگا، چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر وہ مجھے لینے نہ آئے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا، نہ کوئی رنجش، پھر یہ جدائی کیسی؟ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا قصور کیا تھا۔ شہزاد آفس میں میری کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی لیا، پوچھا آخر تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ تم خود آتے ہو نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا آج شام تمہیں جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا اگر تم اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں علیحدہ گھر نہیں دے سکتا اور نہ اکیلی کو کسی اور جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحے سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی عزت ہوگی، نہ سکھ ملے گا، اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے بھی ایک بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے اپنی جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی؟ مگر یہ پوچھنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کے پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہو۔ سو اس نے بڑی شاطرانہ چال سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات چھپائی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال کی بعد چند دن کے لیے آتے ہیں اور ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی بھرم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے، یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی دل کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے وہ جانتا ہے لیکن کسی کو بتاتی نہیں۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے طلاق یافتہ نہیں کہا۔ شاید مجھ پر ترس کھایا، میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر فکرے کستے ہیں کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ یہ داغ اور جگ ہسائی کے ڈر سے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں۔ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، میں خوب جانتی ہوں کہ یہ سزا اسی لیے کاٹ رہی ہوں کہ میں نے اپنی جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ عورت غمزدہ ہوگی، سوکن کا دکھ جھیلے گی، اور اس نے سوکن کا دکھ جھیل بھی لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا۔ بلاخر میں ہی سب کچھ کھو کر خانمہ برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں کہ جب انہیں بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، اور جب مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے مگر سزا ایک کو ملتی ہے۔